السلام علیکم جی. اسپورٹس سائیکالوجی lecture number 6 today. We have been talking about a very important topic related to sports psychology, which we borrowed from social psychology, which has applications in wherever people are working in groups or in their individual capacities, but where their perceptions play an important part in the determination of their behavior. That is where attributions enter into the determination of human thoughts, human emotions and human behavior. اور یہی بات ہم دیکھ رہے تھے ایٹریبیوشن سے متعلق اسپورٹس سائیکالوجی پر، اسپورٹس مین کی پرفارمنس پر، اسپورٹس پرسن کی پرفارمنس پر ایٹریبیوشن کا کیا اثر ہے. کیا ایٹریبیوشن کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے یا ایٹریبیوشن کی وجہ سے اس کی پرفارمنس پہلے سے خراب ہو جاتی ہے. یہ چیز ماہرین نفسیات نے، جن کا تعلق اسپورٹس سائیکالوجی سے ہے، اس کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات نے دیکھا ہے کہ ایک کھلاڑی جو ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس کی جینڈر کیا ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کی ایٹریبیوشنز کا، اس کی پرسیپشن کا، اس کی اسپورٹس پرفارمنس سے گہرا تعلق ہے. اس کی ایٹریبیوشنز خاص طور پر جو ہیں، ان کا اس کے اسپورٹس بیہیویئر پر اور اسپورٹس کی پرفارمنس پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایٹریبیوشن تھیوری کیا ہے. آج بھی کچھ ایٹریبیوشن تھیوری کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کریں گے اور دیکھیں گے پھر کہ ایٹریبیوشن کا اسپورٹس پرفارمنس پر کیا اثر ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، let us review what we had done in lecture number 5 related to the attribution theories. We talked about the attribution theory in general. It is the tendency of a human being to attribute causes of his own behavior, of his own self, of his own being, and the world around him. When he or she attributes causes, this is a tendency, or this is what is called attribution. We attribute, psychologists have told us that we attribute causes to external situations. That external situations, the stimulus field outside, is responsible for the life that one is in, for the shape that the world is taking. And then there are the other kinds of attributions. Some people attribute to their own selves. They feel their life situation is due to their own ability or hard work, or lack of ability, or lack of hard work, or talent, or lack of talent. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹریبیوشنز ہیں جو ہمیں ہیومن بینگز کو ہیلپ کرتی ہیں ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرسیونگ دا ورلڈ. اس سے متعلق ہائیڈر کی تھیوری کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ آپ سے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہائیڈر نے یہ دیکھا ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیومن بینگز، دوز ہوم ہی کنسیڈرڈ internals who believe and feel and are sure that whatever they are today, that is because of their ability, their hard work, or in other words, their internal personality related factors. And the other kind of people he thought were what he called externals, who believe, who feel, who perceive that what they are today, their life situation, is because of the external factors. پھر ہم نے اس میں وائنر کی تھیوری کی کنٹریبیوشن دیکھی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رسل نے اور میکالے نے کیا کنٹریبیوشنز کی تھی. اس ٹینڈنسی کو، اس ایٹریبیوشن کو میجر کرنے کے لیے اسکیلز بنائے تھے. ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ if something exists
it can be measured. That is what a scientific law tells us. But attributions exist in intangible manners. So we have devised, by we I mean psychologists and scientists, have devised what they call the operational methods of measuring these intangible variables. یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا، اور اسی کے بیسس پہ اسکیلز بنی ہیں جس کے ذریعے سے ایٹریبیوشنز کو میئر کیا جا رہا ہے. اور ہم نے پھر آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایٹریبیوشنز میں کچھ اور بھی کنسیڈریشنز ہیں، سچ ایز دی رول دیٹ سوشلائزیشن پلیز، دی رول دیٹ ریس اور ethnicity plays in the determination of certain attributions or certain attitudes or certain perceptions. جیسے ہمارا ایٹیچیوڈ کسی حد تک ہماری ایتھنیسٹی سے بھی طے ہوتا ہے، جیسے ہمارا ایٹیچیوڈ کسی حد تک ہماری ریس سے بھی متعلق ہے، اسی طرح سے ایٹریبیوشنز بھی ہماری جو ہیں ان کا تعلق ہماری ریس، نسل یا ہماری ایتھنیسٹی سے بھی ہے. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سوشلائزیشن پروسیس کے ذریعے ون کین لرن سرٹن ویز آف ایٹریبیوٹنگ. ابھی تک ہم نے یہ بات کی تھی ایٹریبیوشن سے متعلق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹریبیوشنز کا اسپورٹس پرفارمنس سے کیا تعلق ہے. بنیادی بات ایک یہاں پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اسپورٹس ایک ٹپیکل سچویشن ہے، یعنی کمپیٹیٹو سچویشن. وہاں مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں ایک شخص دوسرے شخص سے جیتنے، آگے بڑھنے، بلندی اختیار کرنے، تیز دوڑنے پر مصر ہے اور مجبور ہے اور اس میں شامل ہے. تو اسپورٹس جو ہے یہ ایک خاص قسم کا ماحول ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. آل اسپورٹس آر کمپیٹیٹو. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اورینٹیشنز ہماری دو طرح کی ہو سکتی ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے جب ذکر کیا تھا ٹاسک اورینٹیشن اینڈ گول اورینٹیشن، یاد آیا آپ کو؟ یہ دونوں کی دونوں باتیں جو ہیں یہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی یہ کہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں ٹاسک میں، کہ ٹاسک کو بہتر بنانے کے لیے اور گول حاصل کرنے کے لیے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو اسپورٹس سچویشن ہے وہ کمپیٹیٹو سچویشن ہے. اس کمپیٹیٹو سچویشن میں ہم دو طرح کی ایٹریبیوشنز کر سکتے ہیں، اور یہ تھیوری جو ہے یہ جولین بی راٹر نے 1966 اور 1971 تک ہم تک پہنچائی تھی. اس نے جولین راٹر سے آپ یقیناً متعارف ہوں گے. جولین راٹر gave the concept of locus of control and how the locus of control can be measured. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ locus of control جو ہے وہ عام طور پہ انٹرنل یا ایکسٹرنل سمجھا جاتا ہے. جولین راٹر نے انٹرنل اور ایکسٹرنل locus of control کو میجر کرنے کے لیے ایک 29 پوائنٹ اسکیل بنائی تھی. بعض ماہرین نفسیات لوکس آف کنٹرول کو لوکس آف کازیلٹی بھی کہتے ہیں. اس میں کوئی ٹرمز کا ڈفرنس ہے، اس لیے آپ اس کو، اگر آپ لوکس آف کنٹرول کی ٹرم کو بہتر سمجھتے ہیں تو اس کو لوکس آف کنٹرول کی ٹرم میں ہی سمجھیے. ہائیڈر نے ہمیں بتایا تھا کہ لوکس آف کنٹرول میں انٹرنل اور ایکسٹرنلز ہیں. جولین راٹر نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور اس نے ہمیں اس کی میجرمنٹ کے طریقے بتائے تھے، اور وہ جیسے میں نے ابھی گزارش کی، دیٹ از اے 29 پوائنٹ اسکیل دیٹ میجرز whether a person is in one category or he is in another category. One category, that of somebody who makes internal attributions, who has internal locus of control, and the other category, the other side, someone who makes external attributions, or who could be considered an external person, or who has external, believes in, holds
the external locus of control. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک شخص یا انٹروورٹڈ ہے یا ایکسٹروورٹڈ ہے. ہم نے آپ سے ہسٹری اینڈ سسٹم کے دوران ذکر کیا تھا کہ یہ ٹائپولوجی جو ہے، پرسنالٹی ٹائپ جو ہے، یہ یونگ نے بتائی تھی ہمیں. یاد آیا آپ کو کہ وہ لوگ جو اندروں بھی ہیں، جو اپنے ذات میں مگن گم رہنا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، جن کی دوستیاں کم ہیں، جو ایسی ہابیز اور ایسے سوشل ریلیشنز اختیار کرتے ہیں جن میں سوشل کانٹیکٹ کم سے کم ہو، وہ انٹروورٹڈ لوگ ہیں. اور یاد آیا آپ کو کہ یونگ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ جن کی ہابیز دوسروں سے متعلق ہو، جو سوسائٹی کے سوشل سرکلز کو پسند کرتے ہوں، زیادہ سے زیادہ ان میں جانا پسند کرتے ہوں، وہ ہیں ایکسٹروورٹس. بالکل اسی طرح کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ جولین راٹر نے ہمیں دی ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ اپنی وجہ سے، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کی وجہ سے، ان کی ابیلٹیز کی وجہ سے، ان کی ایفرٹس کی وجہ سے بنی ہے، وہ لوگ ہیں اکارڈنگ ٹو جولین راٹر who have internal locus of control. And those people who consider that external factors, outside influences, luck, conditions prevailing outside, the difficulty involved in performing tasks, the nature of the task, all of these factors are responsible for where they are today. They are the kind of people, according to Julian Rotter, who have external locus of control. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لوکس آف کنٹرول کی بنیاد پہ انٹرنلز یا ایکسٹرنلز کہلا سکتے ہیں. لوکس آف کنٹرول سے متعلق جولین راٹر نے ہمیں اور بھی باتیں بتائی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے ہم نے ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا انٹروورٹڈ پرسنالٹی اور ایکسٹروورٹڈ پرسنالٹی کا، اسی طرح سے ہم آپ سے ڈیٹیل سے ذکر کر رہے ہیں اب جولین راٹر کی دو ٹائپ آف پرسنالٹی یا دو لوکس آف کنٹرولز کی، انٹرنل لوکس آف کنٹرول اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول. جولین راٹر کا خیال ہے کہ 7 اور ایلیمنٹس ایسے ہیں جو لوکس آف کنٹرول کو ڈٹرمن کرتے ہیں یا اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یوں دیکھا جائے کہ لوکس آف کنٹرول کیسے بنتا ہے، کیا کیا محرکات اس میں شامل ہیں، واٹ آر دی ویریس ایلیمنٹس، واٹ آر دی ڈفرنٹ ویریبلز دیٹ گو انٹو دی آپریشنز آف کریٹنگ locus of control, whether a person is an internal or an external, what are those factors that are responsible for a person becoming an internal and a person becoming an external. He identifies 7 different variables that we need to look at. Number 1, research shows, or he points out, that children who come from lower socio-economic backgrounds tend to be externals. وہ بچے جو نسبتاً غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ان کی زندگی کو ڈٹرمن کر رہی ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز ڈٹرمن their locus of control. That's one thing that he noted. The other thing that Julian Rotter noted was that with age, children tend to become less external. Same children who were initially externals because they came from lower socioeconomic backgrounds, as time progresses, they become less external and more internal. They begin to think, they begin to see that their effort is related to how they become what they become. So they become more internal and less external depending upon passage of time. He also noted that those people who are externals, they think that environments manipulate them. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے بیرونی
اثرات، حالات، خیالات، تصورات جو ان کی زندگی سے باہر ہیں، جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ ان کی زندگی پر گہرا اثر رکھتے ہیں. اس لیے ایکسٹرنلز جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے آپ کو حالات کے دھارے کا غلام سمجھتے ہیں. They consider that they are at the mercy of environment. نمبر 4 جو راٹر نے دیکھا وہ یہ ہے کہ internal locus of control is more mature. Those people who have internal locus of control are more mature than those people who have external orientation or external locus of control. وہ لوگ زیادہ پختہ ہیں، زیادہ مضبوط ہیں جو انٹرنل اورینٹیشن یا انٹرنل لوکس آف کنٹرول رکھتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول رکھتے ہیں. ایک بات کا خیال رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنلز آر مور میچور دین ایکسٹرنلز، تو اس سے راٹر کی یہ مراد نہیں ہے، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ ایکسٹرنل جو ہیں وہ امیچور ہیں. ایکسٹرنل ضروری نہیں کہ امیچور ہوں، ایکسٹرنلز بھی میچور ہو سکتے ہیں. یہ ضروری بات نہیں ہے کہ وہ اگر ایکسٹرنلز ہیں تو وہ ہمیشہ ہی immature ہوں گے. Maturity is a variable that is related to external or internal, but is not the main cause, but is not the main variable of internal or external locus of control. Generally speaking, it is true that internals are more mature. But generally speaking, to say that internals are more mature is not to say that externals are immature. Externals can also be mature because other factors influence maturity. اگلی بات راٹر نے جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنلز جو ہیں وہ عام طور پر لوگوں کے خیالات سے، لوگوں کے آرڈر سے اثر قبول نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. Internals are relatively uninfluenced, are not influenced by the orders of other people as opposed to externals. اس بات سے شاید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ internals جو ہیں وہ بہتر لوگ ہیں. ایسا ہی ہے، راٹر نے بھی یہی کہا ہے that internal attributors or people who consider the locus of control to be internal are more mature, are better off. But that is again not to say that external attributions are totally wrong, that those people who make external attributions are completely off the mark. Not true. Sometimes it is circumstances that determine a person's life situation. In that case, if that person considers that external factors are causing whatever he is experiencing, then that is an appropriate perception. تو اس لیے جہاں تک internal locus اور external locus of control کا تعلق ہے، generally internal locus of control is a better way of life, is a better outlook, is a better attribution, but to say so is not to say that external locus of control or considering external attributions is a complete no-no. ایسا نہیں ہے. یہ بات خاص یاد رکھنے والی ہے. اس چیز سے متعلق، لوکس آف کنٹرول سے متعلق، کیونکہ اس کا آپ دیکھیں گے اسپورٹس پرفارمنس پر بہت گہرا اثر ہے. میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ انٹرنل اسپورٹس پرسنز کس طرح سے بہتر پرفارم کرتے ہیں ایز اپوز ٹو ایکسٹرنلز، اور ایکسٹرنلز جو ہیں وہ کیسے جلدی ڈپریشن کا یا نیگیٹو ایموشنز کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے وہ سفر کر سکتے ہیں.
But for the time being, let us take a look at another point of view within the theory of attribution and locus of control, and that is the co-variation principle. Co-variation principle کا بنیادی تعلق ہے پرفارمنس آف ادرس کے ساتھ. اگر ایک شخص پرفارمنس آف ادرس یا دوسروں کے خیالات سے ایگری کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں he has external locus of control. اور اگر ایک شخص دوسروں کے خیالات سے ڈس ایگری کرے اور اپنے خیالات سے ایگری کرے اور اپنے خیالات قائم کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل لوکس آف کنٹرول. یہ بھی کو ویریشن کا یا کو ویریشن پرنسپل کا ایک ایلیمنٹ ہے جو اس تھیوری کا ایک حصہ ہے. انٹرنلز وہ ہیں اکارڈنگ ٹو کو ویریشن پرنسپل جو دوسروں سے ڈس ایگری کرنے کی ہمت حوصلہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں, اور ایکسٹرنلز وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں, دوسروں کے اوپینین اور دوسروں کی پرفارمنس کو اپنے لیے ایک مشعل راہ سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں. لوکس آف کنٹرول کا ہمارے جذبات سے کیا تعلق ہے؟ خاص طور پہ ڈیورنگ ایتھلیٹک آؤٹ کمز اینڈ ایتھلیٹک پرفارمنس, واٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین ایموشنل ریسپانس اینڈ آر پرسیوڈ کازیلٹی. ہماری ایٹریبیوشنس کی وجہ سے, ہمارے یہ سمجھنے کی وجہ سے حالات کے بیرونی چیزیں ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں, یا ہمارے یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم خود اپنے کردار کے, اپنی اسپورٹس پرفارمنس کے ذمہ دار ہیں. بہت سے ایموشنز ہم میں پیدا ہوتے ہیں. ایموشنز دیٹ آر لنکڈ ٹو ایٹریبیوشنز انکلوڈ دی ایموشن آف اینگر. اینگر may be triggered by certain attributions. The emotion of gratitude, tashakkur, may come into play as a result of certain attributions. The emotion of guilt, احساس جرم پیدا ہو سکتا ہے because of certain attributions. سوچ کے بتائیے کہ وہ کون سی ایٹریبیوشن ہوگی جس کی وجہ سے احساس جرم پیدا ہوگا؟ کیا وہ انٹرنل ایٹریبیوشن کی وجہ سے احساس جرم ہوگا آپ کے خیال میں, یا ایکسٹرنل ایٹریبیوشن کی وجہ سے احساس جرم ہوگا؟ سوچ کے بتائیے, ذہن میں لائیے انٹرنلز کون ہیں. انٹرنلز وہ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ذمہ دار کہ ان کی وجہ سے ان کے حالات زندگی, ان کی جو ابھی تک زندگی میں جو اچیومنٹ ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے. اور ایکسٹرنلز وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی حالات اور خیالات اور تصورات اور حادثات کی وجہ سے ان کی زندگی نے یہ خاص شکل اختیار کی ہے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن میں احساس جرم پیدا ہوگا؟ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا, انٹرنلز. انٹرنلز میں احساس جرم ایکسٹرنلز کی وجہ سے زیادہ ہوگا. ایک اور ایموشن جو ریلیٹڈ ہے ایٹریبیوشن کے ساتھ وہ ہے دی ایموشن آف پٹی. اب یہ بتائیے کہ ترس جو ہے آپ کے خیال میں کس لوکس آف کنٹرول کے ساتھ تعلق ہوگا, ایکسٹرنل کے ساتھ یا انٹرنل کے ساتھ؟ ایک اور ایموشن جو ماہرین نفسیات نے دیکھا ہے وہ ہے دی ایموشن آف شیم. آپ کا کیا خیال ہے, شیم کا کس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا, انٹرنل کے ساتھ یا ایکسٹرنل کے ساتھ؟ ایک اور چیز جو ماہرین نفسیات نے دیکھی ہے وہ ہے دی ریلیشن شپ آف فیلئر ود پرسنل کنٹرولبلٹی اور انٹرنل اور ایکسٹرنل اورینٹیشن اور انٹرنل اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول. ریسرچ نے یہ دکھایا کہ فیلئر کی صورت میں شیم اور گلٹ اور ایک انتہائی شکل میں ڈپریشن جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے بیکاز آف سرٹن لوکس آف کنٹرول. ریسرچ نے یہ بھی بتایا کہ
لوکس آف کنٹرول کی وجہ سے پرائڈ بھی جنم لے سکتا ہے ایک شخص میں، اور پرائڈ جو ہے وہ انٹرن پیدا کرتا ہے سیلف کانفیڈنس، پرائڈ پیدا کرتی ہے کمپیٹنس. آپ دیکھیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کی وجہ سے کیا کیا ایموشنز بن رہے ہیں. ہم نے آپ سے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہیں وہ اسٹیبل یا انسٹیبل ایٹریبیوشنز بناتے ہیں. اسٹیبل ایٹریبیوشنز وہ ہیں جن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات پرماننٹ ہیں. اسٹیبل ایٹریبیوشنز وہ ہیں جن کے تحت لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات، خیالات، تصورات، بلیفز جو ہیں وہ یونیورسل ہیں. ایک شخص اگر مستقل اور ایک شخص اگر تمام دنیا پہ حاوی سمجھے خیالات اور تصورات کو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اسٹیبل ایٹریبیوشنز میں مبتلا ہے یا اسٹیبل ایٹریبیوشنز کرتا ہے. جبکہ وہ شخص جو یہ سمجھے کہ حالات بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ حالات جو ہیں یا خیالات جو ہیں یا واقعات جو ہیں یا حادثات جو ہیں یا تصورات جو ہیں یہ یونیورسل نہیں ہیں، تو پھر وہ شخص جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسٹیبل ایٹریبیوشنز کرتا ہے. اور اس اسٹیبلٹی کا جو کہ ایٹریبیوشن کا ایک حصہ ہے، یو may میک اسٹیبل اور unstable attributions, and this stability of attribution may result in 2 more emotions. ابھی ہم نے بہت سے ایموشنز دیکھے، شیم، گلٹ، فیئر، پٹی، سیلف کانفیڈنس. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی جو ہے، جو ایٹریبیوشن کا ایک حصہ ہے، اس کی وجہ سے بھی 2 اور فیلنگز یا ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہوپ فلنس اور ہوپ لیسنس. اور ریسرچ نے آپ کو یاد آیا ہوگا، پازیٹو سائیکالوجی میں بھی میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہوپ فلز ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں بنسبت ان لوگوں سے جو ہوپ لیس ہیں. میں نے آپ کو بہت سی ریسرچز آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں کوٹ کی تھی. میں نے آپ کو ہسٹری اینڈ سسٹمز میں بھی پازیٹو سائیکالوجی جب ہم ذکر کر رہے تھے تو مختصراً بتایا تھا کہ بہت سی تحقیقات میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مہلک بیماریوں کا شکار ہیں، those people suffering from fatal diseases such as cancer, if they are hopeful, then they are seen to live longer, on the average about 10 years longer than those cancer patients who are hopeless. Notice the importance of this emotion of hope, and notice the importance of how hope has been shown to be related to elongating life. زندگی بڑھانے والا ایک جذبہ ہے یہ. کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس میں یہ دیکھا گیا کہ کینسر کے مریض ٹرمینلی ال جو ہوپ فلز ہیں، وہ کینسر کے مریض جو ٹرمینلی ال ہیں اور ہوپ لیس ہیں، یہ مریض ہوپ فلز جو ہیں، یہ ان مریضوں سے جو ہوپ لیس ہیں زیادہ دیر زندہ رہتے ہیں. اس سے بڑی بات اور ہوپ سے متعلق کیا ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہوپ فلز وہ لوگ ہیں جو بیمار کم پڑتے ہیں،
جو بیماریوں کا شکار کم ہوتے ہیں ایز اپوز ٹو ہوپ لیس پیپل. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ لوگ جو ہوپ فلز ہیں وہ کارپوریٹ لیڈر میں زیادہ ترقی کرتے ہیں. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہوپ فل ہیں ان کے گریڈز بہتر آتے ہیں بنسبت ان کے جو ہوپ لیس ہیں. All factors being equal. Of course, grades are related to intelligence and ability and hard work. But if all other factors are equal in students, اگر ہم اسٹوڈنٹس لیں جو ایک سی ابلٹی ہے, جو ایک سی ان پٹ ہے جن کی ایک سی انٹیلیجنس ہے, اور ان کو ڈیوائڈ کریں دو گروپس میں, ایک گروپ ہوپ فل ہو اور ایک گروپ ہوپ لیس ہو, صرف یہی فرق ہو ہوپ کا, تو وہ لوگ, وہ اسٹوڈنٹس جو ہوپ فل ہیں وہ اسی ابلٹی سے, اسی انٹیلیجنس سے, اسی ان پٹ سے زیادہ گریڈ حاصل کر لیتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے, ان اسٹوڈنٹس کے جن میں اتنی ہی ابلٹی ہے, اتنی ہی انٹیلیجنس ہے, اتنا ہارڈ ورک ہے, لیکن ہوپ میں وہ پیچھے ہیں, اس لیے ان کے گریڈز بھی کم ہیں. ایتھلیٹک پرفارمنس بھی ایسے ہی ہے. Those athletes, those persons who are hopefuls perform better than those who are hopeless. تو یہ بہت گہرا تعلق ہے ہوپ کا ایتھلیٹک پرفارمنس کے ساتھ, ایکیڈیمک پرفارمنس کے ساتھ, حتیٰ کہ یہ کہ زندگی اور موت کے ساتھ بھی ہوپ کا بہت گہرا تعلق ہے. دو تین اور چیزیں جو ایٹریبیوشن میں دیکھی گئی ہیں ہوپ کے علاوہ, وہ ہے کہ ایٹریبیوشنز جو ہیں ان کی وجہ سے سیلف اسٹیم بڑھ سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے. ایٹریبیوشنز آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو سیلف اسٹیم, اور آپ جانتے ہیں کہ سیلف اسٹیم کیا ہے. سیلف اسٹیم از دی فیلنگ, the knowledge that a person has that he can overcome difficulties in life, the kind of image that he holds for himself is his self-esteem. We know that attributions can either increase self-esteem or decrease self-esteem. And attributions can help esteem to grow, or attributions can help self-esteem to diminish and deteriorate and decrease. Now we know that self-esteem is related to a number of other factors in human life, such as academic performance, such as productivity in organizations, such as success in life, such as athletic performance. The higher the self-esteem, generally speaking, all other factors being constant, the higher the self-esteem, the better the sports performance. ایک ایتھلیٹ جو ابلٹی اور ہارڈ ورک میں کسی دوسرے ایتھلیٹ کے بالکل برابر ہے, اگر وہ سیلف اسٹیم میں دوسرے ایتھلیٹ سے بہتر ہے تو اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی. یہ تعلق گہرا ہے سیلف اسٹیم کا ایٹریبیوشنز کے ساتھ اور سیلف اسٹیم کا ایتھلیٹک پرفارمنس کے ساتھ. ایٹریبیوشنز کین آلسو انکریز اور مار اور ڈیکریز اے پرسنز سیلف کانفیڈینس. The kind of attributions that he makes may increase his self-confidence or may decrease and deteriorate his self-confidence. Now we know that self-confidence is also related to a number of factors. Performance in general in life, whether in front of a camera, whether on the stage, whether in the examination hall, during an interview for selection for a job, all of these things require self-confidence. And self-confidence is related to attributions. The nature of attributions may increase or the nature of attribution may decrease the self-confidence.
یہ بھی ایک ایٹریبیوشن کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سیلف کانفیڈینس, now don't confuse self confidence with over confidence. Self confidence should not go into the boundaries of being overconfident. Not having the ability and not having the necessary talent would be a factor that would add or subtract from your self-confidence. But we are not talking about those factors. Neither are we talking about overconfidence. We are talking about self-confidence. مجھ کو اپنی ذات پر کتنا بھروسہ اور اعتماد ہے, اس بھروسے اور اعتماد کا تعلق اس امر سے ہے کہ میں ایٹریبیوشنز کیسی کرتا ہوں. اگلی چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے سفرنگ. ایٹریبیوشنز آلسو کین پلے اے ڈومیننٹ رول in suffering. A person who makes unstable and external attributions would suffer less than a person who makes stable and internal attributions. وہ کس لیے؟ اسٹیبل آپ کو یاد ہے. اسٹیبل ایٹریبیوشن کیا ہے؟ اسٹیبل ایٹریبیوشن ہے کہ جو حالات و واقعات و حادثات اس وقت مجھے درپیش ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیٹ از اے اسٹیبل اور اے پرماننٹ ایٹریبیوشن. اب جب کوئی شخص یہ سوچے کہ موجودہ حالات و خیالات و حادثات و واقعات یہ ان کی نوعیت مستقل ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کو سفرنگ کے علاوہ اور کیا درپیش ہوگا. تو اس لیے ایٹریبیوشن کا سفرنگ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے. یہ دیکھیں ہم نے کتنے ایموشنز دیکھے. اور جب ایک ایتھلیٹ, if an athlete is low in self-esteem, low in self-confidence, is more prone to suffering as a result of attributions, then what do you think his performance would be? Don't you think his performance would be most negatively affected? Low self-esteem, low self-confidence, high suffering would eat away, would devour his athletic ability. He would perform very poorly. On the other hand, if there is an athlete who has high self-esteem, and if there is an athlete who has high self-confidence and who has low suffering threshold or low suffering, then that athlete would perform much better than any other person. Therefore, his performance would be much better than the performance of the previous person. Hope اور ہوپلیسنس کا اس لیے ایتھلیٹک پرفارمنس کے ساتھ بہت گہرا اثر ہے. ہوپ اور ایکسپیکٹنسی کا مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے ساتھ بھی بہت گہرا اثر ہے. اور ہوپ اور ایکسپیکٹنسی جو ہے یہ ہماری ایٹریبیوشن کا حصہ ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں. ہماری ایٹریبیوشن ٹو بی ہوپ فل, ہماری ایٹریبیوشن میکس اس آئدر ہوپ فل اور ہوپ لیس. اینڈ بیکاز آف دیٹ ریلیشن شپ آف ہوپ ود ایٹریبیوشن, وی ٹینڈ ٹو فیل certain emotions, and those emotions in turn affect our performance. کیونکہ ہماری ایٹریبیوشنز کی وجہ سے ہمارے ایموشنز بنتے ہیں, کیونکہ ہماری ایٹریبیوشنز کی نوعیت ہمارے ایموشنز پہ گہرا اثر رکھتی ہے. اس لیے اب تک آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایموشنز اور ایٹریبیوشنز کا کتنا کرٹیکل رول ہے آن ایتھلیٹک پرفارمنس. کرٹیکل رول is played by attributions in the determination of athletic performance. اس ضمن میں
ایک آدھ بات آپ اور ملاحظہ کرتے چلیے. ہم ہوپ کی بات کر رہے ہیں اور ہم دوسرے ایموشنز کی بات کر رہے ہیں جس میں شیم ہے, گلٹ ہے, پٹی ہے. پھر ہم بات کر رہے ہیں سیلف کانفیڈنس, سفرنگ, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں سیلف اسٹیم کی, اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری ایٹریبیوشن سے بن رہی ہیں, اور ان تمام چیزوں کا ایتھلیٹک پرفارمنس پر گہرا اثر پڑ رہا ہے. ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا, دیٹ از دی کانسیپٹ آف لرنڈ ہیلپ لیسنس. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا اور اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا, لرنڈ ہیلپ لیسنس. آپ جانتے ہیں سیلگ مین نے یہ کانسیپٹ ہمیں دیا تھا 1995 میں, اور آپ نے سوشل سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس از گیونگ اپ وداؤٹ ایون ٹرائنگ. میں اپنے طلباء کو بتایا کرتا ہوں لرنڈ ہیلپ لیسنس سے متعلق کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہاتھی کے بچے کو ہم نے دونوں پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور اس کو 8 ماہ تک اسی طرح پابند سلاسل رکھا, اور وہ اپنے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکا. اور پھر ہم نے 6-8 ماہ کے بعد جب وہ زنجیر ہٹا دی تو پھر بھی وہ ہاتھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح زنجیر کا پابند سمجھتا ہے. وہ پاؤں نہیں ہلاتا, ٹانگ نہیں ہلاتا, کیونکہ اس کا یہ خیال ہے اس ہاتھی کا کہ اس کے پاؤں میں, اس کی ٹانگ میں اب تک زنجیر بندھی ہے اور وہ ہلا نہیں سکے گا. This is an example of learned helplessness. That elephant has learned to remain static even when the chains have been taken off. That is how human beings also behave. If they are put in a situation where they cannot change noxious stimuli, where they have no control over their external environment, then they become what is called a victim of learned helplessness. Seligman says, learned helplessness is not trying to change. Even when one is free to try, if one doesn't try, that is an example of a state of affairs called learned helplessness. Learned helplessness is critically related to sports performance. ریسرچ نے دکھایا کہ جو لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہیں وہ ابیلٹی, قابلیت ہونے کے باوجود کوشش نہیں کرتے اپنے گریڈز بہتر کرنے کی, اپنی زندگی بہتر کرنے کی, اپنے حالات بہتر کرنے کی. اور وہ ایڈلٹس, بالغ, نوجوان, بڑے بوڑھے جو بغیر سعی و کوشش کے اپنے آپ کو زندگی کے حالات پہ چھوڑ دیں اور یہ سمجھیں کہ ان کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا زندگی میں, they are victims of what Seligman calls learned helplessness. Learned helplessness is critically related to athletic performance. Those sports persons who are victims of learned helplessness perform much worse than what they are capable of. And those athletes or sports persons who are not victims of learned helplessness, میں victims خود جان کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یوں سمجھ لیجئے کہ learned helplessness بھی ایک تقریباً ذہنی عارضے کی مانند ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بغیر وجہ کے آپاہج بنا رکھا ہے. خدا نخواستہ آپ ایسے کریں, لیکن ہم ایک فرضی شخص کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو اپنے خیالات اور تصورات میں ایک آپاہج تصور کرنے لگے تو دیٹ از این ایکسٹریم ایگزامپل آف لرنڈ ہیلپ لیسنس. اور ایتھلیٹک پرفارمنس میں لرنڈ ہیلپ لیسنس جو ہے اس کا بہت گہرا دخل عمل ہے. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹریبیوشنز کی وجہ سے ہمارے ایموشنز بن رہے ہیں, ہماری سوچ بن رہی ہے, اور
اس سوچ اور ان ایموشنز کا ہماری ایتھلیٹک پرفارمنس پہ بہت گہرا اثر ہے. تو آپ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے کہ اس کی ایٹریبیوشنز کو بدلیں. اگر ایٹریبیوشنز بدلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایموشنز پر، اس کی سوچ پر گہرا اثر پڑے گا، جو کہ مثبت اثر ہوگا، اور اس مثبت اثر کی وجہ سے اس کی اسپورٹس پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوگی، پہلے سے بہتر بنتی چلی جائے گی. یہی اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا ایک فنکشن بھی ہے، یہی ماڈرن کوچز کا ایک فنکشن بھی ہے، یہی ان لوگوں کا ایک فنکشن بھی ہے جو اسپورٹس سے متعلق عہدے داران ہیں، کہ وہ اسپورٹس پرسنز کی ایسی ایٹریبیوشنز کو بدلیں، تبدیل کریں، جن ایٹریبیوشنز کی وجہ سے ان کے ایموشنز پہ اور ان ایموشنز کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پر منفی اثر پڑ رہا ہے. اگر ہم ان کی ایٹریبیوشنز کو چینج کریں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ایٹریبیوشنز چینج کریں؟ کیا ایٹریبیوشنل ٹریننگ پاسبل ہے؟ بتائیے. ایک شخص کا اپنے سوچ کو بدلنا، اپنی ایٹریبیوشن کی ٹینڈنسی کو بدلنا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہے. ہم نے آپ کو آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے کورس میں بھی بتایا تھا ریلیٹڈ ٹو لیڈرشپ، کہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ماہرین نفسیات نے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ لیڈرشپ کی ٹریٹس اینڈ کوالٹیز کیا ہیں، اور پھر ٹریننگ ورکشاپس ایسی بنائیں جن میں لوگوں کو وہ کوالٹیز جو ہیں ان سے روشناس کرا کے ان کوالٹیز کا ان کی شخصیت کا حصہ بنایا گیا. اس طرح سے لوگ وہ کوالٹیز سیکھ گئے جو لیڈرز کی کوالٹیز ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگ لیڈرز بن گئے. ایٹریبیوشنز کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. اگر ہم ایٹریبیوشنز کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ وہ ایٹریبیوشنز کون کون سی ہیں جو منفی اثر رکھ رہی ہیں ایک شخص کی پرفارمنس پر، اور پھر ان ایٹریبیوشنز کو ہم تبدیل کر دیں، تو اس شخص کی ایٹریبیوشن تبدیل ہونے سے اس کے جذبات بدلیں گے، اور اس کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس پر بہتر مثبت اثر ہوگا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں ان کو اس وقت جلدی دیکھ لیتے ہیں، اور آئندہ پھر ان پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. نمبر 1 کہ ریکارڈ کیا جائے کہ وہ کون کون سی ایٹریبیوشنز ہیں جن کا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ کہ ان کو ڈسکس کیا جائے ایتھلیٹ کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ اس کو موقع دیا جائے کہ ڈسکشن کے بعد وہ ان ایٹریبیوشنز کو تبدیل کرے. یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے ایٹریبیوشنز بدلی جا سکتی ہیں، اور ایٹریبیوشن بدلنے سے ایموشنز پرسپشن بدلتی ہیں، اور ایموشنز پرسپشن بدلنے سے ایتھلیٹک پرفارمنس بدلتی ہے. Let us quickly recap what we've talked about. We've talked about locus of control. We talked about the co-variation principle. We saw the relationship of attributions with emotions, particularly hope and expectancy. We also saw the relationship with learned helplessness. And then we talked about attribution and attributional training. اس کے علاوہ ایک تو چیزیں جو ہیں جو اس سے متعلق ہیں ان کا اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے اور ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے. جب تک کے لیے do take a look at what we have talked about today. Until the next time, خدا حافظ. God be with you.